जनाब, आज हम जो आपसे बात करने लगे हैं इसका आप सबको बड़ा फ़ायदा होना है। बल्कि हम सब के लिए ये बात जो है ये बड़ी फ़ायदेमंद है और बड़ी काम की, बड़ी पत्ते की ये बात है। अच्छा, जैसा कि सबको पता है कि अक्सर लोग बड़े बीमार होते हैं, ख़ास करके ये जो हमारे आजकल शुगर का दौर चल रहा है। शुगर तकरीबन हर 10 में से दो दो नहीं तो एक बंदे को ज़रूर है। और अक्सर सुनने में आता है कि जी शुगर की वजह से ये जी गुर्दे ख़त्म हो गए हैं, शुगर की वजह से ये हो गया है, फला हो गया है। हत्ता के बंदे जो हैं शुगर की वजह से, शुगर एक ऐसी बीमारी है कि जिसने बड़े बड़े बंदों को जो है वो चारपाई पे डाल दिया है। तो शुगर की वजह से बड़े लोग परेशान भी हैं, बड़े दवाइयाँ भी ले रहे हैं शुगर की वजह से। और भी बड़ी बीमारियाँ होती हैं, लेकिन शुगर जो है इस वक्त सर फहरिस्त है। तो आज जिस हवाले से हम बात करने लगे हैं वो सिर्फ शुगर की नहीं है, किसी किस्म की भी किसी को कोई बीमारी है जो कि बड़ी सख्त बीमारी है। इस कदर बीमारी है कि जो दवाइयाँ ले लेके डॉक्टरों के पास जा जा के, मतलब कि अपनी तरफ से सारे आपने जो जो कुछ हो सकता था आप कर करके आप वो थक गए हैं। और आखिरकार बंदा थक हार कर मजबूर होकर बैठ जाता है, क्योंकि उसके पास अब चारा कोई नहीं। यहाँ तक कि बंदे अब इस वक्त हद तक बंदे पहुंच जाते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मौत का इंतज़ार करना शुरू कर देते हैं। बल्कि उसके घर वाले भी जो होते हैं, बल्कि डॉक्टर भी कह देते हैं कि आप जितनी खिदमत कर सकते हैं आप कर लें, क्योंकि ये चंद घड़ी का या दिनों का ये मेहमान है, ये इसने बचना नहीं है। क्योंकि बीमारी जो है वो इस कदर बढ़ चुकी होती है और इलाज करा करा कर थक गए होते हैं। डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं कि अब आपको इलाज कराने का फ़ायदा नहीं है, और बंदा भी यही समझता है, उसके घर वाले भी यही समझते हैं कि अब इलाज कराने का कोई फ़ायदा ही नहीं रह गया, क्योंकि बीमारी जो है अब वो कंट्रोल से बाहर हो गई है। और अब सिर्फ और सिर्फ जो मरीज़ होता है वो अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा होता है, और जो उसके रिश्तेदार होते हैं, जो उसकी फैमिली होती है, वो भी इसी चीज़ में होते हैं कि जी अब इनकी खिदमत कर लें जितनी कर सकते हैं और इनकी दुआएं ले लें। तो बात ये है कि मेरे पास अभी अभी थोड़ी देर पहले एक बंदा आके बैठा था मेरे पास, और उसकी बिल्कुल यही सिचुएशन बन गई थी कि वो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, घर वाले जो है उन्होंने भी बस यही कह दिया था कि जी अब हम आपकी खिदमत कर लें जितनी कर सकते हैं। वो बंदा भी अब अपनी मौत का आगे जाने के लिए तैयारी कर रहा था कि पता नहीं कब किस घड़ी में, जैसा कि होता है। लेकिन बड़ी हैरत की बात है कि आज तकरीबन साल बाद वो बंदा बिल्कुल ठीक ठाक अपने पाँव पे चलता हुआ, तकरीबन कोई 2 घंटे के लगभग पहले वो इधर मेरे पास बैठा था और वो बिल्कुल ठीक ठाक था। मैंने उससे पूछा कि आपने क्या किया, क्या इलाज किया कि जिस वजह से आप ठीक हो गए हैं। हालांकि हम तो सुनते ऐसे ही आ रहे थे कि बस आप मायूस हो गए हैं, डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है, आपके घर वालों ने भी कह दिया कि अब आप नहीं बचते। तो क्या मसला बन गया, क्या इलाज आपने ऐसा किया कि जिससे आप ठीक हो गए। तो उस बंदे ने जो मुझे इलाज बताया है ना, वो इलाज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ। आगे उससे फ़ायदा उठाना या ना उठाना ये आपकी मर्ज़ी है, आप समझें या ना समझें ये आपकी मर्ज़ी है। मैंने जो सुना है, मैंने जो देखा है, मैंने उस पर यकीन भी किया है, और आपको भी इसीलिए बता रहा हूँ कि आप उस पर यकीन करें और वही इलाज अपनाएं, तो इंशाअल्लाह ताला आप सबको शफा होगी, जो बीमार हैं उनको भी शफा होगी। और इसको सुनकर जहाँ तक हो सके, जितना हो सके, अपने दूसरे दोस्तों तक, फैमिली तक, जहाँ जहाँ तक हो सके आप इस इलाज को पहुँचाएं। मैं ये नहीं कहता कि वीडियो को पहुँचाएं, वीडियो को बेशक ना पहुँचाएं, इस इलाज को पहुँचाएं, ताकि अगर कोई बंदा बीमार है, परेशानी में है, तकलीफ में है, तो उसको अफाका मिल जाए, उसके लिए आसानी हो जाए, तो उसका सवाब आपको भी मिलेगा। तो हो सकता है चलो आपकी तफैल हमें भी, हम जैसे गुनाहगारों को भी सवाब मिले। तो लिहाजा बात यह है कि वो बंदे ने जो इलाज बताया है, अब आप लोगों के साथ वो इलाज शेयर करने लगा हूँ। इलाज ये है कि वो बंदा कहता है कि मैं, आपको पता है कि मैं मायूस हो गया था, डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था और मैं भी खुद भी मायूस हो गया था
میری شوگر اس قدر بڑھ گئی تھی کہ میرے جسم کے ہر حصے میں پیپ بن گئی تھی، تو میں مجبور ہو گیا تھا۔ تو اب جب ایسی سچویشن میں بندہ ہوتا ہے نا، تو وہ اس کے پاس کیا ہوتا ہے؟ اس کے پاس ہوتا ہے، اگر تو کوئی صاحب حیثیت ہے تو اس کے پاس ایک خدمت گزار ہوتا ہے جو اس کا خیال رکھتا ہے، یا اس کے پاس پھر تنہائی کو دور کرنے کے لیے موبائل ہوتا ہے۔ تو جب بھی اسے کبھی اپنی بیماری سے تھوڑا سا فاقہ ملتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ موبائل میں کچھ دنیا داری کا ماحول کے بارے میں پتہ کر لیتا ہے کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے، کیونکہ وہ خود تو باہر جا نہیں سکتا، بیماری نے اسے چارپائی پہ ڈالا ہوا ہے، تو وہ پھر موبائل کا سہارا لیتا ہے یا ٹی وی کا سہارا لیتا ہے، میڈیا کا سہارا لیتا ہے۔ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے موبائل پر ایک پروگرام دیکھا جس میں ایک بچہ تھا اور اس کا والد جو ہے وہ بڑا مجبور تھا، بڑا بے بس تھا، تو وہ بچہ پڑھنا چاہتا تھا لیکن وہ پڑھ نہیں سکتا تھا کیونکہ ان کے حالات نہیں اس قدر، اتنے حالات ٹھیک نہیں تھے۔ تو میں نے کیا کیا، میں نے کہا، وہ کہتا ہے کہ جو میرا خدمت گزار تھا، جو میری خدمت کر رہا تھا، میرے بیٹو نے جس کی ڈیوٹی لگائی تھی میری خدمت کرنے کے لیے، میں نے اپنے اس خدمت گزار سے کہا کہ یہ نمبر جو ادھر موبائل پر نمبر آیا ہے نا اس بندے کا، وہ نمبر نوٹ کرو اور اسے کال کرو اور اس کا پتہ کرو کہ یہ بندہ کدھر کا ہے، کہاں ہے۔ اچھا، وہ کہتا ہے کہ میرے خدمت گزار نے وہ نمبر نوٹ کیا اور کال کی۔ جب کال کی تو اس نے اس سے پوچھا کہ آپ کے کیا حالات ہے، کیا مسئلہ ہے، مطلب کہ جو بھی تھا اس نے اس سے پوچھ لیا۔ وہ بندہ بھی جو بیمار ہے وہ بھی سن رہا تھا پاس۔ اس نے اسے کہا کہ اسے کہو کہ تمہارے بیٹے کا سارا ذمہ، پڑھائی کی ساری ذمہ داری ہم اٹھاتے ہیں، اور اس کا جو خرچہ ہے وہ تم بتاؤ، ہم اس کا خرچہ بھیجتے ہیں، بلکہ اور بھی جو تمہارے بچے ہیں اگر پڑھنے والے ہیں تو ان کا بھی خرچہ ہم بھیجتے ہیں۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے وہ خرچہ جو ہے وہ اس بندے کو بھیج دیا، اور اس کے بعد پھر میں نے اس اپنے خدمت گزار سے کہا کہ جا کر پتہ کر کے آؤ کہ اس کے اور بھی کچھ بچے ہیں پڑھنے والے، اگر ہیں تو ان کو بھی خرچہ دے کر آؤ۔ وہ کہتا ہے کہ وہ گیا اور اس کے واقعی اور بھی 2 بچے تھے پڑھنے کے قابل تھے، تو اس نے اور خرچہ دیا۔ تو کہتا ہے کہ ایسا کرنے کی دیر ہوئی تو میرا جو ہے نا دن بہ دن میری بیماری جو ہے وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئی۔ وہ کہتا ہے کہ پھر وہ جو مجھے بھوک نہیں لگتی تھی، میں بھوک ظاہری بات ہے کھا ہی نہیں سکتا تھا، نہ مجھے بھوک لگتی تھی، تو کہتا ہے کہ وہ میں پھر کھانا بھی کھانا شروع ہو گیا، بیماری بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا شروع ہوگی۔ تو وہ کہتا ہے کہ شوگر ابھی بھی مجھے ہے، لیکن اب اتنی شوگر ہے کہ وہ کنٹرول ہو سکتی ہے، اور اس کو کنٹرول کر کے کچھ پرہیز کر کے میں ٹھیک ٹھاک الحمدللہ چل پھر رہا ہوں۔ لیکن وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے صرف وہ کام وہاں تک ہی نہیں روکا، میں نے اس کے بعد پھر اور کوشش شروع کر دی کہ بندے ڈھونڈنے کی کہ کوئی ضرورت مند ہو، صرف تعلیم کے لیے نہیں، کچھ اور بھی کوئی ضرورت مند ہو، کسی کو کوئی بیٹی کی شادی کرنی ہو کسی نے، یا کسی کو کھانے کی ضرورت ہو، تو میں جہاں تک ہو سکتا ہے میں بندے ڈھونڈ کے میں ان کی جہاں تک ہو سکتا ہے مدد کر دیتا ہوں، اور یہی سوچ کے کرتا ہوں کہ اتنا خرچہ ہم نے دوائیوں پہ، ڈاکٹروں پہ اتنا خرچہ کر دیا تھا، تو اب ایسے کریں جس سے مجھے شفا بھی مل رہی ہے تو اس کو اور زیادہ کریں۔ تو مجھے الحمدللہ صحت اور تندرستی مل گئی ہے اور مل رہی ہے اور بھی مزید۔ اچھا، بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ کتنا خرچہ کرتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس سے دوائی لے کر آتے ہیں، تو ایک خوراک ہم لیتے ہیں، اسے ٹھیک نہیں بھی ہوتے، جو نہیں بھی ٹھیک ہوتے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ دوبارہ دوسرے ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، وہاں سے دوائی لے کر آتے ہیں، اور اگر جو ہم ڈاکٹر کے پاس سے دوائی لے کر آئے ہیں ٹیسٹ کرا کے، اتنے مہنگے ٹیسٹ کراتے ہیں، اتنی مہنگیاں دوائیاں لے کر آتے ہیں، تو تھوڑا بہت فاقہ ہوتا ہے، تھوڑا بہت آرام آتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر ٹھیک ہے، اس کی دوائی سے چلو کچھ فاقہ ہوا ہے، کچھ بیماری میں کمی ہوئی ہے۔ اب بیماری اتنی زیادہ ہے اور دوائی لیں گے مزید، ڈاکٹر بھی بتاتے ہیں جی یہ 6 مہینے کا کورس ہے، یہ 6 ہفتے کا کورس ہے، یہ 2 ہفتے کا کورس ہے، یہ 10 دن کا کورس ہے، یہ کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کی بیماری اس قدر زیادہ ہے۔ اور جس قدر زیادہ بیماری ہوتی ہے اسی قدر زیادہ کورس ہوتا ہے، تو وہ ہم کرتے ہیں۔
اب پہلی خوراک سے ہمیں آرام نہیں آ جاتا، دوسری سے آرام نہیں آ جاتا، تیسری سے آرام نہیں آ جاتا، وہ ہم کورس کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بیماری زیادہ ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے یہ کورس جو ہے یہ مکمل کرنا پڑے گا، تبھی جا کر بالکل فاقہ ملے گا، تبھی جا کر بالکل ٹھیک ہوگی۔ لیکن یہاں پر آ کے ہم اس چیز کو مد نظر نہیں رکھتے۔ یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ جی وہ ہم نے تو پتہ چلا تھا کہ فلاں بندے نے یہ علاج کیا، فلاں بندے کو اس وجہ سے فاقہ ہو گیا، اس کی بیماری جاتی رہی، اس کی بیماری ٹھیک ہوگی بالکل، کیونکہ اس نے اللہ کے نام پہ خرچ کیا تھا۔ تو ہم نے بھی اللہ کے نام پہ خرچ کیا، لیکن ہمیں تو کوئی فاقہ نہیں ہوا۔ اچھا، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہاں سے دوائی لے کر آتے ہیں، ایک ہی خوراک لینے سے آپ کو آرام نہیں ملتا تو آپ دوسری لیتے ہیں، تیسری لیتے ہیں، پھر دوبارہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، پھر کورس مکمل کرتے ہیں، اور یہاں پر آپ توقع رکھتے ہیں کہ صرف ایک ہی فاقے۔ میرے بھائی، ہمیں سوچنا پڑے گا کہ اگر ہم کر رہے ہیں جتنا ہم نے کیا ہے، اس سے اگر ہمیں افاقہ نہیں ہوا، ہماری بیماری بالکل ٹھیک نہیں ہوئی، بلکہ یہ تو کنفرم ہے کہ فرق پڑتا ہے، ضرور پڑتا ہے۔ جب آپ صرف سوچ ہی لیتے ہیں تو فرق پڑتا ہے، لیکن کبھی کبھی ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ اتنے سے حل نہیں ہوتا، اتنے سے ہمارے گناہ ختم نہیں ہوتے۔ تو ہم جب کرتے ہیں تو ہمیں یہی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ ہم نے یہ جو کام کیے ہیں، جتنا کیا ہے ہم نے، اس سے اگر ہمیں بالکل افاقہ نہیں ہوا، بالکل ہمیں آرام نہیں ملا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ کورس پورا کرنا پڑے گا، ہمیں یہ اور زیادہ کرنا پڑے گا، اور زیادہ کرنا پڑے گا۔ اور جب تک آپ بالکل ٹھیک ٹھاک نہیں ہو جاتے، جب تک آپ کی بیماریاں بالکل ختم نہیں ہو جاتی، اور بلکہ صرف بیماریاں ہی نہیں، کسی قسم کی بھی پریشانی، تکلیف، جو پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، ان کے لیے آج سے ہی شروع ہو جائے، آج سے ہی یہ اپنا ذہن بنا لیں کہ ہم نے اللہ کے نام پر، اللہ کے دیے ہوئے سے اللہ کے نام پر دینا ہے۔ اچھا دیکھیں، یہ بات بڑی واضح ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو دولت ہے، یہ ہمارے پاس جو یہ رقم ہے، یہ جو پیسے ہیں، اگر ہم یہ اللہ کے نام پہ، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ یہ ہم سوچتے ہی نہیں کہ جس رب نے یہ ہمیں آج دیے ہے، ابھی جو ہمیں دیا ہے، ابھی جو ہمیں نوازا ہے، یہ وہی رب ہمیں اور دے سکتا ہے۔ اگر ہم اسی کے راہ میں خرچ کر دیں گے تو ہمیں اور مل جائے گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ مل جائے گا، جیسے کہ میرے اللہ کا فرمان ہے کہ میری راہ میں جو بھی تم خرچو گے، میں تمہیں اس کا 11 گنا دوں گا، تو اللہ اس کا 11 گنا دے گا۔ یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ اچھا جی، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے جو میں نے واقعہ دیکھا، سنا، وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا۔ آگے اب اس پر عمل کرنا یا نہ کرنا، اس کو ماننا یا نہ ماننا، وہ آپ کی مرضی ہے۔ اگر آپ کو یہ اچھا لگے، اگر آپ اس کو مانیں، تو کم از کم اپنے تمام عزیز و اقارب، اپنے یار دوست، جہاں تک آپ اسے پھیلا سکتے ہیں اس علاج کو، وہ آپ ان تک پہنچائیں۔ ضروری نہیں، میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ ضروری نہیں، میں نہیں کہتا کہ اس ویڈیو کو پہنچائیں، ویڈیو کو بے شک نہ پہنچائیں، اس علاج کو ضرور پہنچا دیں، ہر بندے تک پہنچا دیں جہاں جہاں تک آپ پہنچا سکتے ہیں۔ بہت مہربانی، شکریہ، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔